बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और ये हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिस वक्त उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त तेहरान पहुंचे अपने खुसूसी वफ्द के साथ और ये एक गैर मुतवक्के मगर बहुत ही अहम पेशरफ्त है। इतने बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर वफ्द का पहुंचना ये इस बात की निशानदेही भी है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर अब बहुत जल्द इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कोई तस्फिया जो है अमेरिका और ईरान के बीच में हो सकेगा। इसके जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, इस वफ्द का वहाँ पे जाना और आप देख रहे हैं कि अब्बास अरागची साहब ने रिसीव किया और ईरानी वफ्द जो है ईरान के साथ जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात होंगे। क्या लेके गए हैं फील्ड मार्शल साहब और वहाँ से क्या आएगा, ये बहुत अहम है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, वाशिंगटन में भी बहुत अहम इत्तलात हैं और वो इत्तलात ये हैं कि कहा ये जा रहा है यहाँ पर इस बात का बहुत वसूख के साथ ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि ईरान के साथ जो जंग है उसके ख़ात्मे के हवाले से जो मामलात ज़ेर बहस थे या जिनके ऊपर तनाज़ा था, तकरीबन 50% जो है वो तनाज़ात हल हो चुके हैं और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि जो अगला राउंड जिसमें कि जेडी वैंस खुद अब यानी जो साबका वफ्द था वही जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे। जब ये इख्तिताम पज़ीर हों और कुछ इसका आउटकम निकले तो इस बात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खुद इस्लामाबाद जाएं और वहां पर जाकर इसका ऐलान करें। बहरहाल चूंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पे हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ये वो इम्कानात हैं जो कि यहाँ पर वाशिंगटन के अंदर जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इस हवाले से भी कि जो ईरान के साथ जंग बंद होने के खात्मे का ऐलान किया है अमरीकी सदर ने, इसका मतलब क्या है। अगले महीने उनका चीन का एक बहुत ही अहम दौरा मतवक्के है जिसपे उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है जी हमने आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दिए, जो कि पता नहीं बंद हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। चीन का जो उनका दौरा होगा वो कितना अहम होगा और उससे पहले ये जो मामलात तय पाएंगे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जब ये सब मामलात हो रहे हैं और तेहरान के अंदर पाकिस्तान का अहम तरीन वक्त जो है वो पहुंचा है, उसी वक्त में वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंचे और वजीर आजम ने 4 मुल्कों का दौरा करना है। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और उसके बाद फिर वो कतर जो है वो जाएंगे और ये एक नए ब्लॉक की तश्कील के हवाले से ये कोशिशें हैं जो कि पैरेलल वजीर आजम पाकिस्तान, नायब वजीर आजम जो कि वजीर खारजा भी हैं इसाक डार साहब, और एक आला तरीन जो वफ्द है वो वहाँ पे इस मामले के ऊपर भी बात करेगा। तो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि इस पूरी दुनिया के एक अहम प्लेयर के तौर पर जो है वो सामने आया है, अमन के पैगंबर के तौर पर सामने आया है। इसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो नया ब्लॉक है उसके क्या यानी खदोखाल होंगे, उसके क्या मकासद होंगे, अमन होगा, ये जो शराइत हैं वो कौन सी हैं, अमेरिका ने कौन सी शराइत रखी थी, ईरान ने कौन सी शराइत रखी हैं, यूरेनियम की अफसूदगी के ऊपर 20 साल की बात अमेरिका कर रहा था कि उसको ना किया जाए, 5 साल की बात जो है वो ईरान कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ का जो किस तरह से उसका इंतजाम और इंसराम होगा इसके हवाले से और चीन का क्या किरदार होगा, इस पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ मौजूद हैं एमा से रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब, उनसे हम बात करेंगे जो दिफाई तज्जिया निगार तबसरा निगार हैं, और फैज़ रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी तबसरा निगार तज्जिया निगार, वो भी हमें वाशिंगटन डीसी से ही ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फैज़ रहमान साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि ये डेवलपमेंट कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि फील्ड मार्शल तेहरान पहुंचे और अपने वफ्द के हमरा पहुंचे। जाहिर है कि वो जहाँ सिलसिला गुफ्तगू का रुका था उसको जोड़ने के लिए वहां पे पहुंचे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इम्कानात हैं जब वो वापस आएंगे तो उनके पास भी कुछ ब्रेक थ्रू होगा करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आसमा, आपको वेलकम टू डीसी और इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। और देखिए ये जो आपका इंट्रो है, आपने बहुत अच्छा इसको समेटा है सारे मामलात को, और इसमें यकीनन इस लम्हे की जो अहमियत है उसको एक आप पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। और उसकी देखिए ख़ास वजह यह है कि फील्ड मार्शल को
بار بار یہاں ٹرمپ صاحب نے بہت ہی تہنیتی اور بہت ہی اچھے تعریفانہ انداز سے بار بار ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو اس وقت بھی، اور اس سے جب ہمارے اسلام آباد میں جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، اور خود واشنگٹن میں بھی بہت ایک عام خبریں تھیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ براہ راست وائس پریزیڈنٹ سے پورے دن رات فون پر وہ مصروف تھے اور چیزوں کو فائن ٹیون کیا جا رہا تھا ان کے ذریعے. تو ان کا اس وقت تہران میں بیٹھے ہونا اور وہاں اگین بہت اچھی طرح سے ان کو ریسیو کیا جانا بہت اچھی علامت ہے ایک امن کے لیے، اور ظاہر ہے اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان ظاہر ہے کہ بہت بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. اچھا، اب اس کی چلیے یہ تو ظاہر آپٹکس ہیں، لیکن اگر اندرون خانہ آپ بات کریں تو دیکھیں اس وقت یہاں جو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ کچھ دنوں سے یہاں پر موجود ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ٹرمپ صاحب اور ان کی خود وار کیبنٹ، ریپبلکن پارٹی، اور پھر اس کے بعد جو ایک ایٹ لارج قوم ہے، امریکی قوم، زبردست ایک فٹیگ اور ایک پریشانی کے عالم میں ہے کہ ایک ایسی جنگ میں ان کو جھونکا گیا ہے جو ان کی جنگ نہیں تھی، جو سروے پہ سروے بار بار آتے جا رہے ہیں. اور اب تو خیر جو ابھی سی این این کا جو سروے آیا تھا جس میں کہ اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب یہاں اکثریت امریکی عوام کی وہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ اظہار ہمدردی کرتی ہے بنسبت اسرائیل کے، اور اسرائیل جو ہے بہت ہی ان پاپولر ایک ملک کے طور پر ابھرا ہے، اور اس سے زیادہ ان پاپولر تقریباً 90% جن کے تقریباً پچھلے 2 سال میں 90% پوائنٹس پاپولیرٹی پوائنٹس لوز کیے ہیں نیتن یاہو نے. تو یہ دیکھیے، یہ ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ نمبرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اب پہلے دفعہ بھی دیکھیے یہ کہا گیا تھا جب ٹرمپ نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا بہت ہی بہیمانہ قسم کا، ہینس کے سویلائزیشن کو مٹا دیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوراً موومنٹ ہوئی اور پاکستان نے صدر ٹرمپ کو وہ فیس سیونگ اسپیس پرووائڈ کی، اور فوراً سے جو پوری مشینری وہاں پاکستان میں حرکت میں آئی، اور پاکستان نے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ چیزوں کو کام ڈاؤن کرے. تو آج بھی وہی ہے سلسلہ کہ اس وقت فیلڈ مارشل جو تہران پہنچے ہیں. دیکھیے، یہ کہنا ظاہر حقیقت پسندانہ ہے کہ تہران کا بہت نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تہران کے پاس جو کارڈز ہیں، اور تہران نے جس طرح سے اپنے معاملات کو ایک اسٹریٹجکلی جس طرح سے آگے بڑھایا ہے، تو یہاں ایک بالکل پرسیپشن ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تہران نے اپنی ٹیکنیکل ملیٹریلی بہت زیادہ نقصان اٹھائیں، لیکن حکمت عملی کے طور پر وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سے امریکن جو مبصرین ہیں وہ کہتے ہیں، اور امریکہ یہ جنگ اسٹریٹجک لیول پر ہار چکا ہے. اب ان کے پاس سوائے اگر یہ دھمکیاں اگر دیتے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں فرسٹریشن اور ڈسپریشن کا یہ عالم ہے کہ کبھی پوپ پر تنقید کی جاتی ہے، کبھی بہت جو دوسرے نیوٹرل لوگ ہیں جو کہ اس ملک کو بھی ایک اس کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں ان پر تنقید کی جاتی ہے. یورپین کا آپ حال دیکھیے کہ اٹلی جن کی وزیر اعظم پر یہ بہت زیادہ ان کے اچھے معاملات تھے، انہوں نے انتہائی تنقید کی اور اسرائیل سے اپنا ڈیفنس پیکٹ سسپینڈ کر دیا ہے. ہنگری میں جو ان کے ایک واحد پرو ٹرمپ ایک وزیر اعظم اقتدار میں تھے، وہ بہت بری طرح سے لینڈ سلائیڈ سے ہارے ہیں. لیٹن امریکہ کا برا حال ہے. تو اس وقت امریکہ کو بہت سخت ضرورت ہے کہ جو 3 امپورٹنٹ ایونٹس آ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، ایک تو شی کے ساتھ سمٹ ہے ان کی میں، پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں بہت بڑا ایک عالمی واقعہ ہونے والا ہے، عالمی کپ، ورلڈ کپ، ساکر ورلڈ کپ، جہاں کہ پوری دنیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ آئیں گی یہاں کھیلیں گی. وہ ایک بہت بڑا، اور پھر اس اچھا، کے بعد جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. ارشد ملک صاحب سے کو اسی بات کو آگے بڑھائیں. ارشد ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے، یعنی یہ ایک رسک لینے والی بات ہے کہ ایران ایک وار زون ہے، اسرائیل ایک سپوائلر کا کردار ہمیشہ ادا کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال پاکستان یہ رسک لے رہا ہے. پاکستان نے ہر طرح کا رسک لیا ہے، یعنی اسلام آباد میں بٹھانے سے لے کے اب تہران جانے تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرائط جو تھی وہ کہاں پہ معاملات رکے تھے اور اب کہاں پہ معاملات بڑھ سکتے ہیں، اور کیا فیلڈ مارشل جو ہے وہ کچھ ساتھ میں اچھی خبریں لا سکتے ہیں وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بیسٹ آف لک. آپ پاکستان کا موقف لے کے گئی ہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گی انشاءاللہ. دیکھیں، ایک بات تو طے ہو چکی کہ روایتی عسکری طاقت کے ساتھ آپ کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فیس سیونگ ہے.
اگر جو میرے خیال میں جو آپ کا بھی تجزیہ اور میرے خیال میں ایک تجزیہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت حد تک باتیں طے ہو چکی تھیں. شاید دو ہی ایشو ہیں جن کے اوپر مسئلہ اڑا ہوا ہے. پہلا مسئلہ ہے آبنائے ہومس کا اور دوسرا ہے نیوکلیئر انرچمنٹ کا. جو نیوکلیئر انرچمنٹ ہے اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اوباما کے زمانے میں 2.5 سال کی گفتگو کے بعد ایک بہت اچھا معاہدہ ہوا جس کو ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے ٹینیور میں بریک کر دیا. جب جو بائیڈن کا دور آیا تو اوباما معاہدوں کو انہوں نے ریسٹور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے, اور اس دوران میں ایران نے تھوڑی سی انرچمنٹ کے اوپر, یورینیم انرچمنٹ کے اوپر ایک قدم آگے بڑھا چکے تھے. اب میرے خیال میں ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیس سیونگ ایسے ہو کہ وہ جلد از جلد وکٹری کا اعلان کریں اور اس میں اوباما صاحب سے زیادہ والا معاہدہ وہ کسی طرح سامنے لے آئیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے آبنائے ہومس بلاکٹ ضرور ہوا ہے لیکن ایفیکٹولی بلاکٹ نہیں ہوا. آج بھی ایک شنگھائی کی جو کارپوریشن کے نام سے ایک جہاز ہے جس کے اوپر بائی دی وے امریکنز نے اس شنگھائی کی جو کمپنی ہے اس کے اوپر پہلے سے سینکشنز لگائی ہوئی تھی کہ یہ ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہے. اس کا بھی جہاز کامیابی سے نکل آیا ہے اور ساتھ چائنا کی وارننگ بھی ہے کہ یہ ارریسپانسبل ایکٹ ہے. سو آبنائے ہومس بھی اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوئی. تو اب یہ دونوں معاملات جو ہیں اس میں میرے خیال میں ایک رول بنتا ہے ایران کا اور ایک رول بنتا ہے ٹرمپ کا. ٹرمپ صاحب بھی کچھ لیوریج دینے کو تیار ہیں اور ایران بھی دینے کو تیار ہے, لیکن ایران کی جو قیادت ہے اس میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں, وہ ایک دانشمند, سفارتکاری میں بہت آگے, متوازن اور گہری سوچ والے لوگ ہیں. اب ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے کے گئے ہیں ایک بہت اہم سفارتی پہلو ہے اور جس پہ میرے خیال میں وہ سفارتی لحاظ سے بہت بہتر انداز سے ان کو کنونس اور قائل کریں گے کہ جیسے ہمارے محترم پینلسٹ بتا رہے تھے کہ نقصان تو بہت ہوا لیکن اس کے باوجود ان دباؤ کو جو انہوں نے برداشت کیا اس میں ان کی جیت ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یقیناً کچھ نہ کچھ لیوریجز لیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو یہ دوبارہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آئندہ چند دنوں میں جو ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ وہ اس ملاقات میں ایران بھی لچک دے گا. اور ٹرمپ صاحب تو پہلے سے لچک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میری کوئی سپیس سیونگ خدا کے لیے کر دو نہیں تو میں خدا بن جاؤں گا. بدقسمتی سے ان کے جو باتیں ہیں وہ اکثر سمجھ نہیں آتی, بٹ میرے خیال میں یہ دورہ بہت اہمیت کا ہے اور اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ لیوریجز لے گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے فیض صاحب کے پاس جاؤں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو آپ نے کہا لچک کا مظاہرہ, اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایران نے بھی کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے جو کہ اس سے پہلے وہ نہیں کر رہے تھے, اور امریکہ تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی. کس یورینیم کا جو مسئلہ تھا جس پہ کہ وہ کہتے ہیں جی 20 سال تک آپ اس کو جو ہے انرچ نہیں کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم 5 سال تک نہیں کریں گے, کیا کوئی منیمم ٹائم یا کوئی بیچ کا کوئی وقت ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان بھی اس میں مدد کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اس کو کرنا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کسی بیچ کی ٹائمنگ کے اوپر؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں اصل مسئلہ امریکہ کا بھی نہیں ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ اسرائیل کا ہے یا صہیونی سوچ کا ہے. نیتن یاہو کسی طور پہ, اور اگر آپ ان کے مذاکرات کو دیکھیں یا ان کے اندرونی معاملات کو دیکھیں تو ان کے اپوزیشن لیڈر بھی اس پہ بضد ہیں کہ ایران کو کسی طرح یورینیم پہ لیوریج نہیں دینی چاہیے, جبکہ میرے خیال میں امریکن قیادت اس پہ لیوریج دینے کو تیار ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, اگر آپ رشیا کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس یورینیم کو خود لے آئیں گے. ابھی آج ان کے جو وزیر خارجہ ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ کوئی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یورینیم یا کسی کے اس طرح کے اثاثوں کو قبضہ میں کر لے. تو ان چیزوں سے, اور اب جب فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں تو میرے خیال میں جو فوکس ہوگا وہ ایک درمیانی مدت نکالنے کا ہوگا, بیکاز کسی نہ کسی طرح سے ایران کو بھی فیس سیونگ دینی ہے, بیکاز جتنی بھی ان پہ آپ نے شدت پسندی سے حملے کیے انہوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا اور رایامہ کے مطابق, انٹرنیشنل رایامہ کے مطابق ان کو وکٹوریس قرار دیا جا رہا ہے. سو وہ کچھ نہ کچھ لچک ضرور دکھائیں گے. سملرلی ٹرمپ صاحب کی طرف سے تو پہلے ہی اشارے مل چکے ہیں کہ یہ میں اسرائیل کی جنگ ہمیشہ کے لیے نہیں لڑ سکتا, اور دوسرا امریکہ کے اندر مڈ ٹرم کی طرف جو آ رہا ہے اور جو چائنا میں انہوں نے جانا ہے اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ لچک دکھا کے ایک درمیانی راستہ ضرور نکالیں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے فیض رحمان صاحب, اور آپ ایک مطلب ایک طویل عرصے سے
امریکہ کی سیاست کو کور کر رہے ہیں بطور صحافی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن اور جو گرتی ہوئی ساکھ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ نقصان دہ ہوگی؟ پھر جے ڈی وینس نے جس طرح سے اپنے آپ کو یہاں پہ منوایا ہے، اب تو خیر کہا جا رہا ہے آج تازہ ترین اس میں کہ ان کی پاپولیرٹی کا لیول بھی ہنگری کے الیکشنز کے بعد نیچے آیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واقعی مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر نقصان یا اپنی ساکھ کا اور اپنی جماعت کے ہارنے کا یا ان کی پاپولیرٹی کم ہونے کا اندازہ ہے؟ اسما دیکھیے، یہ مڈ ٹرم کوئی معمولی مڈ ٹرم نہیں ہے، تاریخی مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے. پورا ایوان نمائندگان جو ہے اس وقت اپ فار ری الیکشن ہے، یعنی وہ پورے کا پورا اس وقت ووٹرز کے پاس جا رہا ہے. آل 435 سیٹس جو ہیں اس سب دوبارہ الیکٹ ہوں گے یہ لوگ. اور اس میں اس وقت ریپبلکنز کو غالباً 3 یا 4 سیٹس کی برتری حاصل ہے. اور تمام جائزے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ایک طرح سے بلڈ بیتھ ہونے والا ہے، اور ایک ایسی بلو ویو یعنی ایک ڈیموکریٹک ویو چلے گی جو اس میں کہ بہت واضح اکثریت ڈیموکریٹس کی آئے گی. اچھا، کیوں امپورٹنٹ ہے ان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور ریپبلکنز کے لیے بھی؟ دیکھیے، یہ پہلے ہی 2 دفعہ امپیچ ہو چکے ہیں، یعنی پہلی ہی یہ تاریخی ایک اعزاز ان کو حاصل ہو چکا ہے کہ 2 دفعہ ان پر آرٹیکلز آف امپیچمنٹ نافذ ہو چکے ہیں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. اب یہ تیسری دفعہ پھر ان کا بہت بڑا زیادہ امکان ہے کہ اگر معمولی سے بھی اگر اکثریت آ جاتی ہے ڈیموکریٹس کی، تو ڈیموکریٹس پوری طرح پش کریں گے کہ ان کو تیسری بار امپیچ کیا جائے. اور امپیچ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی پرفارمنس اور زیادہ خراب ہوتی ہے، یہاں کے معاملات بگڑتے ہیں، تو پھر سینٹ میں ان کا جو ٹرائل ہوگا وہاں ریپبلک سینیٹرز ان کے ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر ان کو باقاعدہ ان آرٹیکلز آف امپیچمنٹ پر کنوکٹ کر کے ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ باقاعدہ یہ بہت بڑا وہ ہوگا. اچھا، اب اس میں دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے یہ بات ہے کہ پاپولیرٹی بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد مڈ ٹرمز آ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا جو دوسرے جو عالمی واقعات جس کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر جو تڑکا ہے اس کا خود جو ان کی محبوب لابی ہے یہاں پر، اسرائیلی لابی جسے کہا جاتا ہے، اس کی بہت برے حالت ہے. آپ کو اس وقت حیرت کی بات ہوگی، اب سے میں جیسا آپ نے خود فرمایا ابھی اسما، کہ میں نے واقعی اپنی اس طویل عرصے سے میں یہاں رہ رہا ہوں، 40 آلموسٹ مور دین 41 ایئرز ایکچولی. تو ان برسوں میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ اے پیک یعنی جو اسرائیلی لابی ہے یہاں، پولیٹیکل ایکشن کمیٹی، وہ اس کا اتنا برا حال ہوگا کہ اب ڈیموکریٹک کانگریس کے لوگ یا سیاستدان اس کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، اور اس کے فنڈز یا اس کے کنٹریبیوشن سے بھاگ رہے ہیں باقاعدہ. تو وہ اب ایک یہاں پر شکست کی علامت بن چکی ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، دس از بالکل تاریخی، اور اس کی وجہ جو ہے یہ ایران کی جنگ ہے. اچھا، اب دیکھیے، آپ دوسری طرف جو ہمارے ارماشل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور آپ نے بھی جو لیوریج کا ذکر کیا ایران کے. دیکھیے، اگر میں جو ایرانی اس وقت انٹرلاکیوٹرز ہیں جو اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کی جگہ ہوں، تو یہ جو اس وقت آپ جو دور دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، وہ یہ ایک انگلش کا لفظ ہے ایبریشن، یعنی ایک غیر معمولی ایک وقت ہے، ایک ایسی شخصیت اقتدار میں ہے جو ایک نارمل شخصیت نہیں ہے. امریکہ ایسا نہیں ہے. ابھی 3 سال بعد آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کون دوبارہ، اگر ڈیموکریٹس آتے ہیں تو ایک سینٹرل ایک ماڈریٹ حکومت ہوگی، ماڈریٹ صدر ہوں گے، اور وہ معاملات کو ڈفرینٹ انداز سے دکھائیں گے. اگر میں ایرانیوں کی جگہ ہوں تو اس وقت یہ بات مان کر میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اس کی نظیر موجود ہے. آپ دیکھیے، اوباما نے اور جان کیری نے کتنی محنت کی تھی، وہ جے سی پی او اے، جس کو میں جے سی پوہا کہتا ہوں، جو ڈیل بنی تھی جے سی پی، تو وہ اتنی محنت کے باوجود ایک شخص آیا اور بیک جنبش قلم اس نے اس پوری ٹریٹی کو، اس پورے معاہدے کو ختم کر دیا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج اگر ایران یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کا بھی ایون موریٹوریم انریچمنٹ پر، تو وہ کوئی پرماننٹ ہی سیٹلمنٹ ہو. اس کو مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ 3 سال بعد اس کو اگر یہ امریکہ اور ایران نہیں تو کچھ انٹرنیشنل کچھ ایسی قوتیں آ کر اس کو ریوزٹ کروا سکتی ہیں. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے، مجھے یقین ہے کہ فیلڈ مارشل بھی اس کو اٹھائیں گے، اور اگر ان کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ ابھی اپنے وہاں کے جو اس وقت جو آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے مستقل بامنگ سے، اس کو بحال کرنے کا ایک موقع ہے. ایک ایرانی قوم کو تھوڑا سا ایک بریدر دینے کا موقع ہے. وہاں کی جو جی سی سی، آپ کی جو گلف اسٹیٹس ہیں، ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک اپنی اکانومیز کو بحال کر سکیں. اور پورا ریجن جو اس وقت ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے،
تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ تھوڑا سا لے دے کر اس معاملے سے باہر نکلا جائے، اور اس میں جو واضح جو شکست ہوگی اس ڈیل سے، میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں جو واضح شکست ہے، دونوں کی جیت ہے، امریکہ کی بھی ایران کی بھی۔ اگر کسی کی شکست ہوگی اس ڈیل سے تو وہ ہوگی اسرائیل کی، اور جیسے ہمارے ایئر مارشل صاحب نے فرمایا کہ صہیونی قوتیں جو ہیں وہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر واشنگٹن میں اسما کہ کس طرح سے یہاں جو ابھی لابی ہے، مارک لیوین جیسے لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ڈیل نہ کریں، اپنا جاب فنش کریں، جائیں تباہ برباد کریں۔ تو ابھی بھی ان کی پوری کوشش یہ ہے، جو لنڈزے گرام جو سینیٹر ہے وہ اس کو ایسے منہ کو خون لگا ہوا ہے اس کے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈیل نہ کی جائے۔ تو یہ واضح شکست ہوگی اگر ایران بھی اس وقت کچھ نرمی دکھاتا ہے، کچھ فیس سیونگ لیتا ہے۔ ٹرمپ اس وقت پوری طرح تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جے ڈی وینس کا پولیٹیکل کیریئر داؤں پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ انہوں کی 2 دفعہ ان کی تھوڑی سی ان کی وہ ہوئی ہے، سمجھیے کہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان کی وہ ایک ہیوملیشن، لیکن تھوڑی سی ناکامی ہے۔ ایک تو یہ ڈیل فائنل نہیں ہو سکی اسلام آباد میں، دوسرا جو ہنگری کا انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد وہ جو وہاں کا وزیر اعظم اس بری طرح سے ہارا، تو اب ان کو بھی کچھ دکھانا ہے۔ تو ہر ایک کی جیت ہے سوائے اسرائیل کے، اور اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو کچھ بھی ڈیل ہوگی وہ یقین رکھیں کہ وہ ڈیل دوبارہ ری وزٹ ہو سکتی ہے ایک بہتر ڈیل کے لیے آئندہ 4-5 سالوں میں۔ جی ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے کہا ہے۔ مارشل صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں، بریک کے بعد میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گی کہ یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، اور سعودی عرب کا انہوں نے دورہ بھی، آج وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، قطر کا ہے، مصر کا ہے، ترکیے کا ہے، اور ایک نئے کوارڈ کی بات ہو رہی ہے، ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنا اہم ہے، اور پاکستان کی یہ جو پیش رفت ہوگی وہ پاکستان کو کس جگہ لا کے کھڑا کرے گی۔ یہ جنگ کوئی بھی ہارے یا جیتے، لیکن اگر کوئی جیت کے سامنے آیا تو وہ پاکستانی ہے۔ تو اس پہ میں مزید بات بھی کروں گی اپنے مہمانوں سے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آؤں گی، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو دورے ہیں، ایک تو فیلڈ مارشل کا دورہ، دوسرا پرائم منسٹر کا، یہ کتنا اہم ہے۔ ارشد صاحب، یہ جو سوال ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے کہ تہران فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں اور ممکنات پہ بات کریں گے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کہا، ہمارے ذرائع کم از کم یہ بتا رہے ہیں، یہاں واشنگٹن میں فیض رحمان صاحب بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ چیزیں تقریباً طے ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں چاروں ملکوں کے ساتھ ایک نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے۔ کتنی اہم پیش رفت ہے سر یہ؟ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک آپ کو اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایران کی اہمیت اس وقت اس لیے بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ایران نے تقریباً 170 کے قریب ڈرونز اور 120 اور 30 یعنی تقریباً 150 کو میسائل جو تھے وہ فرسٹ ٹائم ایران نے اسرائیل پہ لانچ کیے تھے۔ اور پر سے اگر آلدو ایران کے اوپر پہلے بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوئے، بٹ فرام اے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ دس واز دا فرسٹ ایور اٹیک، تو آج اس کی ایک قسم کی سالگرہ بھی ہے، تو اس لحاظ سے ایران تھوڑا سا اپر ہینڈ پہ بھی ہے۔ دوسرا، عالمی رائے عامہ کے مطابق، اور جیسے محترم فیصلہ فرما رہے تھے، یاد رکھیے کہ کوئی ملک اگر خاص طور پہ ایران اگر نہیں ہارتا تو یہ اس کی جیت ہے، اور امریکہ اگر نہیں جیتا تو یہ اس کی ہار ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس تو بہت ہی مسئلے پھنسے ہوئے ہیں، فیس سیونگ نہیں آ رہی، ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بھی اب ان کو کہہ رہے ہیں، جو پچھلی ٹرمپ کے ایڈوائزر تھے وہ بھی ان کو فیس سیونگ آف دا ریمپ کی طرف اشارتاً لے کے جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اب وہ براک اوباما کے مقابلے میں کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایران میں جو ہماری موجودگی ہے، جیسے ہم نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی لچک کے ساتھ ہم واپس آئیں گے اور ان کو کنونس کریں گے کہ اسٹریٹجیکلی دوررس نتائج کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس جنگ سے، اسپیشلی فار ایران۔ جو آپ نے نئے بلاک کی بات کی، میرے خیال میں یہ ریجنل بلاکس بننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ گلف میں جغرافیائی حالات بدل گئے،
ऑल्दो अमेरिका के अभी भी दोस्त हैं, अमेरिका का मालियाती दबाव अभी भी है, एक बहुत बड़ी अस्करी ताकत अभी भी है अमेरिका, लेकिन जो उसकी क्रेडिबिलिटी है और जो उसका बयानिया ख़ास तौर पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बना या सऊदी अरब की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बना, उसने खलीजी ममालिक को सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि हमारा आइंदा का लाहे अमल क्या हो सकता है। और जब हमारा एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट डिफेंस का बना सऊदी अरब के साथ और जिसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर दी, उस तनाजुर में अगर हम इस ब्लॉक को स्ट्रेंथन करते हैं जिसमें टर्किया तो हमारे साथ पहले से ही चाह रहा है कि इसमें आ जाए, और इजिप्ट के लिए भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अगर बन जाएगी, तो ये हम इन मुल्कों के साथ मिलके इखलाकी और आलमी सतह पर एक अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम पेशरफ्त है और अल्लाह करे इसमें पेशरफ्त में पॉजिटिविटी आए ताकि पाकिस्तान का भी इमेज बढ़े और जो इस्लामी उम्मा का एक तसव्वुर तज़ल्ज़ुल हो रहा था जिस पे रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी हल्का सा इशारा किया, उसमें शायद बेहतरी आ जाए। सर, इस पे मैं क्विकली एक आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कल एक बड़ा अहम राब्ता भी हुआ है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान की ये कोशिश भी है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर किया जाए, जिसमें थोड़ी सी रिफ्ट बीच में आई है और मतलब ये इस जंग के दौरान, तो आगे जी जाके इस जो पूरा ब्लॉक है इसके अंदर ईरान भी हिस्सा बन सकता है आपके ख्याल में, और ताल्लुकात उनके मजीद बेहतर हो सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं इस खलीजी जंग में। एक तो एक खलीजी मुल्क जो हमारे बिल्कुल करीब में है उनका किरदार सामने आ गया, और उनकी जो खलिश सऊदी अरब के साथ है, यूएई की मैं नाम ही ले देता हूँ, उस खलिश में भी इजाफा हुआ। प्लस अगर आप याद करें तो पाकिस्तान और चाइना की मदद से 2023 में पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए थे, और ये भी आ गया था कि वहाँ पे शायद उनका एम्बेसडर भी डिप्यूट हो जाए। तो ये उस पेशरफ्त को तसलसल है जिसमें ईरान ने अब समझ लिया है कि ना तो उसके काम भारत आएगा, ना ही सहूनी सोच उसको छोड़ेगी, और ये भी एक हकीकत है कि सऊदी अरब और ईरान में खलीसी तो थी, उस खलिश को कम करते हुए जो 2023 की पेशरफ्त है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की कोशिश है कि ईरान और सऊदी अरब करीब आ जाएं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एहतराम, हमारी हैसियत ईरान में है, मेरे ख़्याल में इस हैसियत से, इस एहतराम की वजह से इसमें ज़रूर पेशरफ्त होगी। याद रखिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्किया किसी हद तक एक बहुत अहम ब्लॉक बनने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। फैज़ रहमान साहब, आप क्या इस हवाले से कहेंगे? और जो स्पॉइलर का किरदार इजराइल ने अदा किया है अब तक, मतलब मुझे तो बड़ी हैरत हुई। आपने जैसे खुद भी इशारा किया कि पहली बार यहाँ पर जब हम जाते हैं, बाहर बात करते हैं लोगों से, तो लोग एक नफरत का इजहार जो है वो इजराइल के साथ कर रहे हैं। तो आपको क्या नजर आता है कि ये इतना बड़ा अवामी दबाव बन पाएगा कि अमेरिका इंडिपेंडेंटली अपने कोई फैसले कर ले और नेतन्याहू की बात ना सुने? देखिए, इसमें बन चुका है वो अवामी दबाव, और खुद अपनी रिपब्लिकन पार्टी और इनकी मागा मूवमेंट और इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो खान जिन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा देकर तनकीद शुरू की है, वो तो मुस्तकिल ये बात कह रहे हैं कि आप जब तक के इसराइल को अपने जूनियर पार्टनर के तौर पर डील नहीं करेंगे और उनको ड्राइवर सीट से नहीं हटाएंगे, उस वक्त तक हमारे मामला सही नहीं हो सकते। अब देखिए, ये जो इस वक्त जो बड़े तारीखी लम्हात हैं, आपने जो ब्लॉक की बात की, तो ये ब्लॉक से ज़्यादा एक्चुअली इसकी अब जो आफ्टर मैथ है इस पूरे इस वॉर का, इस क्राइसिस का, उसमें एक बात वाज़े हो गई है कि जीसीसी और जो भी पूरा मिडल ईस्ट है उसको ये अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका सिक्योरिटी की वो गारंटीज़ नहीं दे सकता। हालांकि हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्लोज टू ट्रिलियन डॉलर्स हमने उस पर खर्च किए हैं, तो वो हमको गारंटीज़ नहीं मिल सकती। तो अब एक नया पैराडाइम वहाँ इमर्ज हो रहा है, आपके सामने आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान, देखिए अब ईरान अगर जंग ख़त्म होगी और इंशाल्लाह ख़त्म होगी तो ईरान एक बहुत बड़ी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आइंदा कई साल उसको अपने आप को रीबिल्ड करने में लगेंगे। जबकि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर अपनी इकॉनमी थोड़ी सी दुरुस्त कर ले और थोड़े अपने दाखिली मामला अच्छे हो जाएं, तो पाकिस्तान विल बी द वाहिद रीजनल सुपर पावर। इट वॉन्ट बी इंडिया, इट वॉन्ट बी अनदर कंट्री।
اور جو الائنمنٹ ہوگا اس میں تو بیسیکلی جو 4 ممالک کا جو دورہ ہے، دیکھیے بلاک بننے سے زیادہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ اس پورے پروسیس سے جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی بہت بڑے فریق ہیں، اس کا بھی ان کو بھی گارنٹیز چاہیے. تو آج اگر ایران سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو ان جی سی سی کے پاس، ان ممالک کے پاس کیا گارنٹیز ہوں گی کہ آئندہ ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. تو وہ پاکستان وہ گارنٹیز پرووائڈ کرے گا. اگر آپ اسے ایک بلاک کا نام دیں، ایک فارملی یا ایک فارمل ایک ری الائنمنٹ کا نام دیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اٹ وونٹ بی نیمڈ ایز اے نیو بلاک. یہ ایک ری الائنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں پاکستان would be responsible as the واحد nuclear power in the Muslim world and a major. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے بھارت کو جو ناکو چنے چبوائے ہیں پچھلے سال، اس کے بعد جو ہے وہ بھارت کی پوزیشن، اب بھارت اس وقت کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک ریجنل ایک سپر پاور کے طور پر پروجیکٹ کرے. آج جس طرح سے وہ irrelevant ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ آپ تو یہ دیکھیں یہ سارے پہلو ہیں. تو اس میں نمبر 1 دونوں کی اگر یہ جو معاہدہ ہوتا ہے، ایران اور امریکہ کی جیت، پاکستان ایمرجز ایز دی اونلی ریجنل سپر پاور. ڈیفیٹ کس کی ہوتی ہے؟ صہیونی طاقت کی، کہ وہ جو جنگ مسلسل چاہتے تھے، مسلسل ایک حالت جنگ میں رکھنا چاہتے تھے اس پورے ریجن کو، وہ ان کی وہ طاقت ختم ہوگی. اور آپ اس خطے میں ایک نیا ری الائنمنٹ دیکھیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے، جہاں جی سی سی یا جو گلف اسٹیٹس ہیں، ایون سعودی عرب اور ایون ایجپٹ تک بھی چلے جائیے آپ، تو ترکی اور پاکستان وہ اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے. امریکہ اب اپنے آپ کو پل آؤٹ کرے گا. امریکہ کے لیے یہ سودا خود ان کے لیے اپنا مہنگا پڑا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اتنی جانیں وہاں کھپا کر، اور ابھی بھی آپ دیکھیے وہاں ہزاروں امریکی ٹروپس، امریکی سولجرز وہاں اسٹیشنڈ ہیں، اتنا پیسہ وہاں خرچ ہو رہا ہے اور جانیں ضائع ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. امریکہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا، امریکی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو امریکہ کی اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ انورٹ لکنگ پالیسی اسٹریٹجی. تو یہ ایک مجھے اس طرح کا نقشہ ایمرج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اب ایران اپنے آپ کو ریبلڈ کرنے میں لگے گا. یہ جو بالکل دوسری فیض رحمان اسٹیٹس صاحب، ہیں، گلف زبردست اسٹیٹس، آپ وہ نے اس کے اوپر بات کی. اس کو میں بس آخر میں رسپانسبل ہوگا. اختتام تک پہنچاتی ہوں جو آپ بات کر رہے تھے ارشد ملک صاحب کے ساتھ. ماشاء صاحب، یہ جو فیض صاحب نے بات کی کہ انڈیا irrelevant ہو گیا ہے، پاکستان ایک نئے رول کے اندر ایمرج کر رہا ہے، اور یقینی طور پر کم از کم میں اور آپ تو پچھلے 1.5 مہینے سے ان سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان واقعی، اور افغانستان کا ایشو بھی پاکستان نے تقریباً اب حل کر لیا ہے، تو ایک اچھے نوٹ کے اوپر میں اس معاملے، اس جو سیگمنٹ ہے اس کو سمیٹنا چاہتی ہوں. کیا دکھ رہا ہے سر آپ کو آگے؟ بالکل اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید ہے. جیسے سر بھی فرما رہے تھے کہ الائنمنٹ بن رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ پراپر بلاک بن جائے، لیکن اس الائنمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو صہیونی سوچ کے ساتھ ساتھ ہندواتا سوچ کا بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ زوال شروع ہو جائے گا. ٹائم لگے گا، فوراً نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ اس سے پازیٹیوٹی شروع ہوگی. آپ نے بالکل صحیح اسیس کیا. کافی حد تک افغانستان کے معاملات پہ اب ہم قابو پا چکے ہیں. ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو چکے ہیں. ہندوستان جو ہے وہ سفارتی لحاظ سے کوئی اپنے پاؤں ہی مار رہا ہے. تو میرے خیال میں دنیا میں یہ ایمرج ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل، ایک اسٹیٹس مین کے حامل لوگوں کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کا ملک ہے. اور انشاءاللہ ہمارا اس سے جو معاشی حالات ہیں اس پہ بھی فرق پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کے نقشے پر اور مضبوط ریاست بن کے ابھرے گا. بہت بہت شکریہ ارشد ملک صاحب، فیض رحمان صاحب. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بہت ہی اچھے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ اس سیگمنٹ کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہوں گے، پاکستان صاحب کے سینئر رہنما. ان سے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوری سچویشن میں کیا سوچ رہی ہے، اور خاص کر کے آج علیمہ خان صاحبہ کے جو سٹیٹمنٹس تھے ان کے جواب میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ رد عمل بھی دیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور داخلی سیاست کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اس حوالے سے بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। मैं यहीं से आगाज वालेकुम करना अस्सलाम। चाहती हूँ कि जाहिर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का रोल है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज उसको किया जा रहा है, उसको बहुत सराहा जा रहा है जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। आपके इसके ऊपर भी कमेंट, और फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर इस्तेहकाम की अभी भी जरूरत है। क्या ये अच्छा मौका नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं वो भी एक सफे पे आए? और बड़ा अच्छा जेस्चर पीटीआई ने दिया कि उन्होंने अपना जो जलसा था उसको मुलतवी किया, जो पिछले हफ्ते होने वाला था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान की इज्जत जिस चीज़ से बढ़ती है हमने उसको हमेशा सपोर्ट किया और किसी पे एहसान नहीं किया और गैर मशरूत किया। जब ये सेशन इजलास शुरू हुआ और पाकिस्तान का ये किरदार सामने आ रहा था और हमसे ये डिमांड की जा रही थी कि आप अपना जलसा या एहतजाज जो भी उसको नाम दें मौखर करें। इत्तेफाक से कौमी असम्बली में उस वक्त मैं फ्रंट बेंचेस पे मौजूद था और हमारी बात की क़यादत नहीं आई थी। स्पीकर साहब ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ अब इस पे क्या, क्योंकि ऐवान में ये डिस्कस हो रहा था कि इस पे बाकी कार्रवाई मुअत्तल करके इस पे बात की जाए। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी जमात का फैसला क्या होगा, पॉलिटिकल कमेटी ने अभी क्या फैसला किया है, क्योंकि अभी मैं पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, और खान साहब की क्या डायरेक्शन आई है उसका भी मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने उसी सोच के साथ, जितना मैं इमरान खान को समझता हूँ, मैंने उधर वही की कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के अमन की बात है, ईरान के बचाव की बात है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वहां मैंने एक नुकता और भी पेश किया था जो आपके सवाल का उसमें जवाब पिन्हा है, और वो ये था कि वक्त आ गया है कि हम अब इस सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएं, सियासी असीरान को भी लेके आएं। इमरान खान साहब का मैंने जिक्र किया कि उनको भी आप एंगेज कीजिए और मुल्क में एक कौमी इत्तेफाक राय की फिजा बनाइए। तो बिल्कुल जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने किया है, हमने गैर मशरूत किया। ख्वाजा आसिफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, नवीद कमर साहब और कुछ उनकी और क़यादत हमारे अपोजिशन लॉबी में आई। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, सपोर्ट मांगी कि आप जलसा मौखर करें और इस इशू पे आप सपोर्ट कीजिए। हमने कहा पाकिस्तान की खातिर हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को अर्ज किया वहां कि हम कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहे, हम आप पे कोई एहसान भी नहीं कर रहे, हम गैर मशरूत सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर और ईरान और उम्मत मुस्लिमा की खातिर। तो अभी भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई भी पाकिस्तानी उस पर खुश होगा जिससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब, इसी उसमें फिर आपने देखा कि कुछ आपके पार्टी के रहनुमाओं, तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि अलीमा खान साहिबा के पास कोई ओहदा नहीं है, उन्होंने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि ये जलसा मंसूख नहीं होना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब के स्टेटमेंट्स आपने देखे। तो क्या पार्टी जो है वो उनको कन्विंस नहीं कर पा रही कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक एक सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर कैसे लेके चलना है मामलात को? या अलीमा खान साहिबा एक अलग उनकी सोच है जिसके ऊपर वो अभी तक खड़ी हैं और उसको वो आगे बढ़ा रही है? ये डिफरेंस क्यों है इस वक्त? अभी तक मैंने कभी भी अलीमा आपा या किसी भी बहन की बात पे पब्लिक कमेंट नहीं किया। मैं आज भी अपने उसूल पे कारबंद रहूंगा, मैं उनकी किसी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। ये अलबत्ता जरूर कहूंगा कि जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत इस वक्त है उसमें बहुत से साथी ऐसे हैं जो अभी साल 2 साल से ही पार्टी में एक्टिव हुए हैं। हालात ऐसे बने कि शाह महमूद साहब जेल में चले गए, असद उमर भाई जैसे पाए गए लोग, उनको जिस भी वजह से मजबूरी में बेचारों को छोड़ के जाना पड़ा, हम लोग जेल में थे, तो क़यादत इन साथियों के पास आ गई। मैंने उनको 100% सपोर्ट किया है इस क़यादत को, जो उस तरह से पॉलिटिकल भी नहीं थी, लेकिन उनमें मुश्किल हालात में, मैं समझता हूँ साहब ने मुश्किल हालात में पार्टी के लिए वो आए। मैंने इनको इसलिए सपोर्ट किया कि मेरे लीडर ने उनको ओहदा दिया। लेकिन मेरी एक तवक्को है कि जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है
وہ ضرور اس بات کا احساس کرے گی کہ وہ بہنیں ہیں اور عمران خان ان کے ایک لاڈلے بھائی ہیں، اور ماں کی، میں بے وقت تو نہیں کہوں گا، ہر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، لیکن شوکت خانم صاحبہ کی فوتگی کے بعد ان بہنوں نے ماؤں کی طرح اپنے اس بھائی کو انہوں نے رکھا، خیال کیا، تو ان کا دکھ، ان کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ باتیں ان کی سخت ہوں گی تو مائیں یا بہنیں سخت باتیں بھی کر جاتی ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں ان کو سمجھانی ہوں گی، وہ میں سمجھتا ہوں ہماری قیادت ان کو انگیج کرے گی۔ مقصد سب کا ایک ہے۔ بہنوں کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد ان کا بھائی ریلیز ہو، اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی مشورہ دیتی ہیں، کوئی بات کرتی ہیں، اس میں کچھ چیزوں سے ہم ایگری نہ بھی کریں تو پبلکلی اس پہ بات کرنی ضروری نہیں ہے، آپ پرائیویٹ میں ان سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ سمجھنے والی خواتین ہیں، بات کو سمجھ جائیں گی۔ علی محمد خان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی حمایت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے؟ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو ہٹایا جائے اور اپنی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو سامنے لایا جائے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ایک وقت میں نے ایک رائے دی تھی کہ میں جی سمجھتا تھا کہ پارٹی کی جو قیادت پارلیمنٹ میں موجود ہے انہی میں سے، چاہے کوئی بھی ہو، بہت سے سینئر لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کی ذمہ داری دی جائے، کیونکہ وہ پارٹی کو اور خان صاحب کی ذہن کو سمجھتے ہیں۔ 15 20 10 سال سے ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب پھر خان صاحب کا ایک فیصلہ آ گیا، دیکھیں آپ اپنی رائے پارٹی میں دیتے ہیں، لیکن جب فیصلہ آ گیا پھر آپ فیصلے کے ساتھ ہیں۔ جب سے فیصلہ آیا ہے راجہ ناصر عباس صاحب یا اچکزئی صاحب کو، کم از کم میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 200% سپورٹ کیا ہے۔ میں جتنی پی ٹی آئی کی قیادت کو اندر دیکھ رہا ہوں، پارلیمنٹ کے اندر سب نے سپورٹ کیا ہے۔ اب اچکزئی صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور سینئر آدمی ہیں، وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں 2-3 سال سے کر رہا ہوں، بلکہ یہ جو الیکشن ہے نا، اس الیکشن سے پہلے میں نے ایک دفعہ پروگرام میں یہ بات کی تھی، اور اس وقت عارف علوی صاحب صدر تھے، اور میں نے یہ تجویز اس وقت پیش کی تھی کہ صدر صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں اور عمران خان صاحب کو بھی وہ دعوت دیں، حالانکہ وہ جیل میں ہیں، پھر وہ حکومت کا کام ہے کہ ان کو لے کے آئیں، اور بلاول صاحب، مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب، ان سب کو، شہباز صاحب، ان کو بلائیں اور ان کو بٹھائیں کہ بھئی الیکشن سر پہ ہے، اس اگلے الیکشن کے لیے کم از کم موٹی موٹی باتوں پہ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ کل کوئی جماعت روڈ پہ نہ ہو۔ اور اتفاق سے میری ہی جماعت پہ روڈ پہ ہے، کیونکہ مجبوراً ہمارا جو ہے مینڈیٹ چرایا گیا تو ہمیں احتجاج کرنا پڑا۔ تو یہ جو مذاکرات کی بات اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، یہ بڑی مناسب بات ہے۔ احتجاج ہمارا رائٹ ہے، جلسہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کریں گے، لیکن جلسہ آپ کس لیے کرتے ہیں؟ عاصمہ صاحبہ آپ کو اس کا پتہ ہے، آپ خود پارلیمنٹ کی 12 دریوں سے پچھلے 20 پتنی کتنے سالوں سے کور کر رہی ہیں۔ ہر احتجاج کا مقصد ہوتا ہے اقتدار کے دروازے پہ دستک دینا، ایک سیاسی انداز میں۔ سیاسی انداز میں آپ دستک دیتے ہیں، جب مذاکرات کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ احتجاج پھر نہیں کرتے، پھر آپ بات چیت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچکزئی صاحب کسی مذاکرات میں انگیج ہو رہے ہیں، وہ کسی مذاکرات کا حصہ ہیں، تو وہ اختیار ان کو خان صاحب نے دیا ہے، تو ہمیں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں تو سپورٹ کروں گا، میں نے سپورٹ کیا ہے، گور صاحب سپورٹ کرتے ہیں، اسد قیصر صاحب کرتے ہیں، باقی ہماری قیادت سپورٹ کرتی ہے۔ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہیں، قومی ہیرو ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کی بیگم صاحبہ کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ میاں محمود الرشید صاحب بیمار ہیں، سینٹر اعجاز چوہدری صاحب گردے 3rd سٹیج پہ جا چکے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی سروائیور ہیں۔ بس کریں یار، کتنا سیاسی انتقام لیں گے؟ بٹھائیں یار ان لوگوں کو، بات کریں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ساری لاسٹ کوسچن علی محمد خان صاحب، کہ بہت سارے مواقع پاکستان تحریک انصاف نے گوا دیے ہیں، اور جس لمحے میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ریاست کی، خطے کی، حکومت کی ترجیحات بدل چکی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نے وہ ٹرین مس کر دی ہے؟ موقع ہم نے گنوائے ہیں، میں آپ سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، لیکن سیاست میں کبھی بھی ایک آخری موقع ضائع نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ بنا دیتا ہے۔ 2 مثالیں میں دوں گا، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ملک جتنا کسی کا ہے اتنا ہمارا ہے۔ اگر کوئی فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے یا ہوا میں وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے، شاہین اڑا رہا ہے پاکستان کا، ہمارا بیٹا ہے، اس کے سینے پہ جب گولی لگتی ہے وہ ہمارے اپنے سینوں پہ لگتی ہے، تو اس لیے یہ جنگ ہماری اپنی تھی، تو ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ لیکن 2 دفعہ کال آف ڈیوٹی آئی، قوم کی پکار آئی، مئی 2025 میں اور ابھی، اور دونوں دفعہ تحریک انصاف کھڑی رہی۔
اور عمران खान खड़े रहे और उन्होंने सपोर्ट किया, तो क्या ये मौका नहीं है कि वो सियासी कुव्वत जिसके पीछे 2/3 या 3/4 कौम खड़ी है, वो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, लेकिन जब वो मुश्किल वक्त टल जाता है उसके बाद आप इमरान खान साहब उसी तरह जंदान में डाल के आगे बढ़ जाते हैं. ये अखलाकियात की भी मुनाफी है, ये इंसानियत की भी मुनाफी है, और ये पाकिस्तान के सियासी मफाद में नहीं है. बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो अब वो तल्ख हो गए हैं, वो दूर हो रहे हैं, उनमें तलखी आ रही है. उसके लिए जरूरी है कि उनके लीडर को आप एंगेज करें, इमरान खान साहब के साथ बैठें. टाइम खत्म हो गया. बिल्कुल आपने बहुत मुनासिब बात की है. एंगेजमेंट सबसे अहम है. एंगेजमेंट, बातचीत, मुज़ाकरात, गुफ्तगू, तमाम मसाइल का हल गुफ्तगू में ही है, और यही सबको समझना चाहिए. चाहे वो सियासत हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको भी ये जंगो जदल, एहतजाज, घेराव, जलाओ, ये किसी चीज का हल नहीं है. बातचीत ही वो वाहिद रास्ता है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है. गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका.